अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज दिन है 20 रमज़ान मुबारक, और ये बाबरकत दिन इसलिए भी अहम है कि आज मक्का फ़तह हुआ था। ये फ़तह मुबीन का दिन है, और फ़तह मक्का इस्लामी तारीख़ का एक अज़ीम शान और फ़ैसला कुन मोड़ है, जिसे कुरान मजीद में फ़तह मुबीन, वाज़े, रोशन और खुली फ़तह के तौर पर बयान किया गया। ये वाक़या महज एक शहर की फ़तह नहीं है, बल्कि हक़ की सरबुलंदी और बातिल की शिकस्त का दिन है। एलाए कलिमतुल्लाह के उरूज का दिन है। इक़ामत दीन की बुनियाद का दिन है फ़तह मक्का। इसके बाद सारे के सारे जो मामलात हैं वो इस्लाम के ताबे हुए। ये 20 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को ये वाक़या पेश आया है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वजह यह थी कि कुरैश मक्का ने सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी की थी और मुसलमानों को उनके हलीफ कबीले बनु खुदा पर हमला किया और उनका कत्ले आम किया। जब बनु खुदा ने आप सल्लम से मदद मांगी तो आप सल्लम ने मक्का की तरफ पेशकदमी जो है उसका फ़ैसला फरमाया, और 10 रमज़ानुल मुबारक से आप सल्लम मदीना रवाना हुए। मदीने से और आपके साथ 10,000 जानसार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन का लश्कर था, और इस मुहिम को आप सल्लम ने इंतहाई सीग़े राज में रखा। ठीक है, और बल्कि वजह यह थी कि खून रेज़ी ना हो और अचानक पहुँच कर कुरैश को हथियार डालने पर मजबूर किया जाए। अब इसमें हमें एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी का पॉइंट भी बड़ा इम्पोर्टेंट मिलता है। बाद औक़ात आप अचानक खुफिया महाज शुरू करते हैं और दुश्मन पे अचानक हमला आवर होकर धाक बिठाते हैं ताकि खून भी ना बहे, हथियार भी डाल दें। ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इससे सीखना चाहिए। फिर फातिहाना अंदाज में आप मक्का में दाखिल हुए और मुसलमानों का लश्कर 4 मुख्तलिफ समतों से 4 डायरेक्शंस थी मक्का में दाखिल हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से हुक्म दिया कि जब तक तुम पर हमला न किया जाए तुम हथियार नहीं उठाओगे, हथियार नहीं उठाना। पीसफुली एंट्रेंस ये ग्लोबल वॉरफेयर में एक ऐसी मिसाल है कि जो तारीख़ में नहीं मिलती, कि आप फातिहाना अंदाज में दाखिल होते हैं लेकिन अपने आर्म्स को नीचे लेट डाउन करते हैं। जब तक आप पे हमला के ना हो आप उस पर अटैक नहीं करते, रिटेलिएट नहीं करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीख़ी ऐलान फरमाया और दुश्मनों के दिल जीत लिए। अल यौम यौमल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है, शफ़क़त का दिन है, माफ़ी का दिन है। टुडे इज़ द डे ऑफ पीस, टुडे इज़ द डे ऑफ फॉरगिवनेस, टुडे इज़ द डे ऑफ मर्सी एंड कंपैशन। दिस वाज अनाउंस्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयर विल बी नो रिवेंज। कई लोगों ने कहा ना यौम यौमल मलहमा, कुफार के, कि आज जंग का दिन है, हमसे बदला लिया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकली अनाउंस कर दिया देयर विल बी नो रिवेंज टुडे बिकॉज अल यौम यौमुल मरहमा, आज कंपैशन का दिन है। ज़रा ख्याल करें कि कितना वुसअत ज़र्फ़ी है, और उसमें जो चैन ऑफ इवेंट्स हमें मिलते हैं, हुजूर के बड़े लाडले चचा सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कलेजा चबाया था जिस औरत ने, हिंदा ने, वो भी सामने आई तो आपने उसे भी माफ़ फरमा दी। लेकिन साथ ये भी फरमाया कि मेरे सामने ना आना, चूँकि मुझे अपने चचा की याद सताती। बदतरीन दुश्मनों को माफ़ फरमा दी। अबू सुफियान के घर को हाउस ऑफ पीस डिक्लेयर कर दिया, जो सारी ज़िंदगी हुजूर के मुकाबले में रहे। लेवल देखें, और ये लेवल आज वॉरियर्स को, दुनिया के लीडर्स को, अगर दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं, मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फ़तह मक्का की जो नज़ीर है इससे सीखना चाहिए। फिर फरमाया कि जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले उसे अमान है। इफ़ एनी वन क्लोज द डोर ऑफ हिज हाउस ही विल बी सेफ। घर का दरवाज़ा बंद कर ले वो अमान में है। जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए अमान है। इफ़ एनी वन एंटर्स इन टू द मस्जिद अल हराम ही विल बी सेफ। बुतों की सफाई और तौहीद का गलबा। काबे में दाखिल होकर 360 बुत, लात, मनात, हुबल, उज़ा सारे गिरा दिए।
اور آپ اپنے کمان سے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور یہ آیت تلاوت کرتے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جو آیت فتح مکہ پہ حضور نے تلاوت کی، جب بتوں کو ٹھوکر مارتے اور انہیں توڑتے جاتے، آپ فرماتے ہیں حبیب فرما دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا حق کے غلبے کے لیے۔ تو حق الہ کلمت اللہ، اس میں کسی قسم کی جھول نہیں تھی۔ پھر جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا، لڑایا تھا اور مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا، وہ سب آج صحن کعبہ میں گردنیں جھکائے کھڑے تھے، چاہتے تو تلوار سے سر قلم کر دیتے۔ جنہوں نے آپ سے گھر بار چھینا، لوٹ مار کی، اذیتیں دی، طائف میں پتھر برسائے، غزوات میں آپ کے جانثار شہید ہوئے، یہ بدلے کا دن ہو سکتا تھا۔ فرمایا نہیں، آج وہ درگزر والا معاملہ ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ صادق اور امین ہیں اور کریم ہیں۔ یہ دیکھیں دشمن گواہی دے رہے ہیں، آپ سے ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کو بھی پتا تھا، ہائے ہائے الفضل ما شہدت بہ الادہ، فضیلت یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے۔ یہ کریکٹر ہوتا ہے جو تاریخ میں ایسا کردار جو حضور کا تھا کسی کا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانکم الطلقاء فانتم الطلقاء اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ طلقاء تھے جو آزاد تھے، معافی دے دی۔ اور اس کے نتائج اگر دیکھیں، مذہبی حوالے سے شرک سے پاک ہوا، توحید کا مرکز بن گیا پرامن طور پر، پورے عرب میں اسلام کی داغ بیٹھ گئی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دشمنوں کو معاف کر کے آپ نے اخلاق حسنہ، ایتھیکل اینڈ مورل سٹینڈرڈ کا ایکسیلنس، اعلیٰ معیار طے کیا۔ اب اس موقع پہ جو خطبہ ہے فتح مکہ کا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پہ ہم آتے ہیں۔ The Holy Prophet's address on the conquest of Makkah، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ پہلا ہے اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت کا اعلان کیا آپ، ڈکلریشن آف Allah's oneness and supreme sovereignty۔ فتح مکہ پہ بھی حضور نے جو ہے وہ Allah's oneness، توحید کا اور sovereignty کا، حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے، اس کا اعلان کیا۔ تو فتح مکہ کا جو ڈیکلریشن ہے اس میں بھی sovereignty belongs to Almighty Allah alone، یہ ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا وعدہ سچا ثابت ہوا، اس نے اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور محض اسی نے تمام گروہوں کو شکست دی۔ سارا کریڈٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دے دیا۔ لیسن کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے، ملتا ہے، عطا ہوتا ہے، وہ سب مولا تیرا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سارے کریڈٹ مولا تو ہی ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا۔ یہ ہے سبمٹ یور اتھارٹیز ان فرنٹ آف اللہ، الاسلام و تسلیم، یہ درس دے دی۔ آئیں سب اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اسی کے نظام کو اپناتے ہیں اور اسی کے نفاذ کی جد و جہد کرتے ہیں۔ یہ درس مصطفیٰ ہے فتح مکہ میں۔ آؤ اس در پہ جھکتے ہیں جس پہ حضور نے جبین جھکائی۔ ہائے ہائے، یہ درس ہے۔ پھر نسلی تفاخرات کا خاتمہ، دوسرا پوائنٹ، eradication of ancestral superiority۔ there is no ancestral superiority۔ نسلی تفاخر، میرے آباء و اجداد، فیملی، میرا قبیلہ، قد کاٹ، خاندان، برادری سب ختم کر دی۔ الا کل ماثرہ او دم او مال یدعى فهو تحت قدم ہاتین۔ سن لو، ہر موروثی استحقاق، ہر خون مال جس کا دعویٰ کیا جائے وہ میرے ان دونوں پاؤں کے نیچے ہے۔ روند کے ڈال دیا نسلی تفاخر کو، مال کو، خون، سب کچھ ختم۔ ایکویلٹی صاف کر دیا۔ نمبر 3، تکریم مناسب دینی، رسپیکٹ آف ریلیجس رسپانسبلٹی۔ الا صدانت البیت و سقایت الحاج، بجز خدمت بیت اللہ کے حق اور حجاج کو پانی پلانے کے حق ہے، یہ باقی رکھی۔ یہ دینی مناسب ہیں، یہ باقی رہیں گے۔ انسانی جان کی حرمت کا اعلان، ڈکلریشن آف ہیومن لائفس سینکٹیٹی، انسانی جان کی حرمت کا۔ آج ویسٹ مغرب انسانی حقوق کا بھاشن دیتا ہے، انسانی حقوق کا درس
خطبہ حجت الوداع میں اور فتح مکہ کے ڈکلریشن میں حضور نے دے دیا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ سن لو جو قتل خطا ہوا، کوڑی لاٹھی سے عمدن قتل کرنے کے مشابہ ہے، پس اس میں دیت مغلظہ ہے، یعنی سونٹ، جس میں سے 40 اونٹ ایسے ہوں گے جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، حاملہ۔ مساوات انسانی، ڈکلریشن آف ہیومن ایکویلٹی۔ اے گروہ قریش، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور آباء و اجداد پر فخر و غرور زائل کر دیا۔ سب انسان آدم سے پیدا ہوئے اور آدم مٹی سے بنائے۔ فارمیشن جو ہے وہ ایٹریبیوٹس پہ مبنی ہے، تقوی کو بنیاد بنایا۔ پھر کرائیٹیرین فار ڈگنیٹی، عزم و عزت اور شرف کے معیار کا اعلان۔ تم ایک مرد اور عورت سے پیدا کیے گئے، تمہارے گروہ اور قبیلے بنائے تاکہ تم پہچان۔ گروہ اور قبیلے پہچان کے لیے ہیں، فالٹ لائنز کے لیے نہیں ہے۔ ہماری پہچان ایک اسلام ہے، اسلامی ریاست ہے، مسلمان ہونا ہے۔ باقی یہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، یہ ساری یہ پہچان کے لیے ہیں۔ فلاں ترک ہے، فلاں افغانی ہے، فلاں ایرانی ہے، فلاں پاکستانی ہے، فلاں عربی ہے، یہ پہچان کے لیے بس، آئیڈینٹیٹی۔ باقی شناخت جو ہے وہ کیا ہے؟ تم سب مسلمان ہو، آدم کی اولاد، ایکویلٹی۔ یہ سپیریئرٹی ختم کر دی کہ فلاں قوم سپیریئر ہے، غلط۔ سپیریئر وہی ہے جو متقی ہے اللہ کے، جس کے ایٹریبیوٹ سچے، جس سے لوگوں کو خیر خواہی اور فائدہ ہوتا ہے۔ اور تم میں سب سے زیادہ شریف اللہ کے نزدیک وہ ہے جو پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ پھر 7واں پوائنٹ، انسانیت کے لیے آزادی کا اعلان۔ آزادی کا مجسمہ امریکہ میں ہے نا، اسٹیچو آف لبرٹی، وہ فتح مکہ سے ماخوذ کیا گیا۔ حضور نے 1400 سال پہلے آزادی کی ضمانت دی۔ یہ امریکنز کون ہوتے ہیں آج وہ کہتے ہیں؟ اسٹیچو آف لبرٹی بعد میں آیا، فتح مکہ کا ڈکلیریشن، اس میں حضور نے انسانیت کے لیے اعلان آزادی فرما دیا۔ فرمایا اس کے بعد میں جو کچھ کرنے والا ہوں تم کیا سوچتے ہو؟ سب نے کہا آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا۔ تو پھر آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ اب تم سارے آزاد ہو۔ ابن حشام نے سیرہ نبویہ میں، طبری نے تاریخ الامم والملوک میں اس کو ذکر کیا۔ تو یہ فتح مکہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد اسلام جو ہے وہ جس طریقے سے پھیلا، گو کہ غزوہ حنین بھی ہوا اس کے بعد میں، اور ایونٹس ہوئے، لیکن ایز اے سسٹم آف اسٹیٹ چھوٹی ملی، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس میں سب کے لیے حقوق ہیں، برابر رائٹس، رائٹ آف سٹیزن شپ ہے، رائٹ آف لیونگ ہے، رائٹ آف ایکسرسائز اکارڈنگ ٹو یور فیتھ آن یور سیکریڈ پلیسز، معبد کی آزادی ہے۔ تب انہیں پتہ چلا، اور اسی کو پھر سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، گو کہ یہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہوئی جو ایگریمنٹ ہوا تھا، پیس ایگریمنٹ، کہ اللہ نے آپ کو کھلی واضح فتح عطا کی۔ لیکن یہ صلح حدیبیہ تمہید تھی فتح مکہ کی، یہ پریمبل تھا، یہ دروازہ جو روشنی کی کرن کھلی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ آپ کے سبب، آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیں، یا اگلے اور پچھلے گناہ حضور کے وسیلے سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، ڈکلیریشن دے دیا آج میرا حبیب تمہاری ساری لغزشیں معاف کرنے جا۔ تو نعمت عظمیٰ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، ذات مصطفیٰ نعمت عظمیٰ ہے جس نے آج تمہیں خون سے، نسلی تفاخر سے، سود سے، تمام برائیوں سے نجات دلا دی۔ تو اب جب حضور نے اعلان کر دیا کہ تم آزاد ہو، تمہیں معافی ہے، اللہ نے کہا حبیب نے معاف کر دیا تو میں نے بھی معاف کر دیا۔ تو یہ ہے کہ آپ کے سبب، لیغفر لک اللہ ای ذنب امتک، تفسیر خازن میں، تاکہ آپ کی امت کے گناہ معاف فرما دے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے، صراط مستقیم پر برقرار رکھے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کی نہایت قوی مدد فرمائے۔ قوی مدد ہے یہ، اسٹرانگ۔ تو جب آپ اپنی فالٹ لائنز ختم کر دیں اللہ رسول کے لیے، تو اللہ کی طرف سے نصرًا عزیزا نازل ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہے کہ یونائٹڈ ہو۔ جب ایک ہو جاؤ گے رب کے لیے تو پھر اللہ نصرًا عزیزا نازل کرتا ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہی اللہ ہے جس نے مومنوں کے دل میں سکون نازل کیا تاکہ ان کا ایمان ان کے پہلے ایمان سے زیادہ کامل ہو جائے۔
اللہ سکون نازل کرتا ہے مومنین پہ، ان پہ جو ایسے بنیان مرصوص بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر زمین و آسمانوں کے سارے لشکر اللہ کے ملک میں ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ بڑا حکمت علم والا. تو حزب اللہ بنے، جنود اللہ، حزب اللہ، سارے لشکر اللہ کی ملکیت، زمین میں جتنے بھی ہیں کوئی بھی باہر نہیں. اب ان میں سے کون جند اللہ اور حزب اللہ بنتا ہے، یہ میسج ہے. وہ تب بنیں گے کہ آپ یونائٹڈ ہوں. تو فتح مکہ کا ایک اور لیسن ہمیں جو ملتا ہے کہ بجائے نیشن سٹیٹس کے ایک امہ بنے، ایک نظام کے لیے. جو حضور نے فتح مکہ میں ڈیکلیریشن دیا، ساری اینٹیٹیز کو باقی رکھ کے سب کچھ وائپ آؤٹ کر کے فرمایا آج کے بعد ایک قانون ہوگا میثاق مدینہ، مواخات مدینہ اکنامک پالیسی، حجت الوداع، ہیومن رائٹس کا چارٹر. آج دنیا کو اسی کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان جنگوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں یا دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو فتح مکہ کے ڈیکلیریشن کے 7 نکات پورے عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.